बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द वलम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फ़िल मुल्क व खलक़ कुल्ल शैइन फ़क़द्दरहू तक़दीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, प्रोग्राम इज़ाला शुबहात में मैं आपके सामने अल्लाह ताला की रहमत और तौफ़ीक़ से और आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से तौहीद और रद्द शिर्क पर गुफ्तगू कर रहा हूँ। और तौहीद की जो तीन किस्में पहली हैं, तौहीद फ़ी ज़ात, तौहीद फ़िल खल्क़ और तौहीद फ़ी तदबीर। ये तौहीद फ़ी तदबीर पर इस वक्त मैं कलाम कर रहा हूँ। पिछले प्रोग्रामों में मैंने आपके सामने कुरान करीम की आयात और तफासीर से हवाले दिए कि मुशरिकीन अल्लाह ताला को एक नहीं मानते थे, और एक ना मानने का माना ये है कि वो अल्लाह ताला को उसकी ज़ात में तन्हा नहीं मानते थे, पैदा करने में और दुनिया का निज़ाम चलाने में और जानने में कि सारी कायनात को वो जानता है, और फिर तन्हा वो उसकी इबादत नहीं करते थे। यानी इबादत का कंसेप्ट बिल्कुल आखिर में आता है कि वो मुस्तहिक़ इबादत क्यों है। कुरान करीम में इसका जगह जगह रद्द आया है, और अल्लाह ताला ने जहाँ इस बात का रद्द किया है ना कि मैं तन्हाई निज़ाम कायनात चलाता हूँ, वहाँ वो शरीकुन फ़िल मुल्क की जो आयात है ना, अम लहुम शिरकुन फ़िस समावात, वो कुछ तो मैं पढ़ आया हूँ, कुछ आगे पढ़ूँगा इंशाअल्लाह, उनमें उनका बयान होता है। और मैं इस बात पे ज़ोर दे रहा हूँ कि कुरान करीम जब नाजिल होता है तो उसका कोई सबब नुज़ूल होता है, और सबब नुज़ूल का मतलब मैंने ये बता दिया था कि एक आयत का सबब नुज़ूल ख़ुद दूसरी आयत में मौजूद होता है। ये मैंने इसलिए किया है कि जब वो तबरी का हम बताते हैं ना, ये इब्न अबी हातिम का, कि ये इस वजह से नाजिल हुई, तो लोगों को उससे गलतफहमी हो जाती है। वो कहते हैं एक तो वो रवायत ही दुरुस्त नहीं है, और दूसरी बात यह है कि कुरान तो क़यामत तक के लिए है, तो ये थोड़ा कि उसके हक़ में नाज़िल हुई। जब हम वो कहते हैं तो एक तो वो अहकाम की आयात की बात होती है कि वो किसी ख़ास हुक्म की बात होती है कि उसके हक़ में या उस वाक़या पर वो नाजिल हो गई। लेकिन हमारा ये मतलब नहीं होता कि वो क़यामत तक के लिए नहीं है, नाउज़ु बिल्लाह। तो मैंने ये एक दूसरा रूट निकाला है कि सबब नुज़ूल कुरान से ही निकाला जाए। और जब वो मैंने प्रोग्राम किया था शुबहात पैदा ही क्यों होते हैं, उस पर मैंने उसकी तफसीली गुफ्तगू कर दी थी। और मैंने उस वक़्त कहा था कि ये मैं तौहीद और रद्द शिर्क के प्रोग्राम से पहले इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे वहाँ उस तौहीद और रद्द शिर्क के प्रोग्राम में उसको दोबारा ना लाना पड़े। अब मैं एक आयत पढ़ता हूँ, उसके बाद उसका तर्जमा मैं अर्ज़ करता हूँ। तर्जमा आयत तो मैंने पढ़ दी, उसका तर्जमा मैं अर्ज़ करता हूँ। तो देखिए कि अगर मुशरिकीन तदबीर में, उमूर में अल्लाह के सिवा उनके ज़ाम में जो उनके खुदा थे उनको शरीक नहीं समझते थे, तो अल्लाह को ये आयत नाजिल करने की ज़रूरत क्या थी। आयत का तर्जमा सुनिए। वो अल्लाह बड़ी बरकत वाला है जिसने हक़ व बातिल में फ़र्क और फ़ैसला करने वाला कुरान अपने महबूब और मुकर्रब बंदा पर नाजिल फरमाया ताकि वो तमाम जहानों के लिए डर सुनाने वाला हो जाए। यानी अल्लाह ताला ने इस आयत में तौहीद का रूट बनाया, आगे तौहीद का मसला आगे आ रहा है। यहाँ ये फरमाया जा रहा है कि ये मेरा बंदा जिस पर मैंने नाजिल किया है ना, तुम मुझे क्या पहचानो, क्या जानो कि मैं क्या हूँ। बस इतना है कि मैं इस बंदे को कुछ बताऊँगा, वो तुम्हें बताएगा, इससे तुम्हें मेरी मारिफत मिल जाएगी, और वो सच्ची मारिफत होगी। वो मारिफत नहीं
جو تم زبان سے صرف میرے ہونے کا اقرار کرتے ہو اور وہ تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ مشرکوں سے کو عذاب دے گا تو پھر ان کو فرمائے گا انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، تم نے تو اس عظمت والے خدا کو مانا ہی نہیں۔ اب مشرک تو ہوتا ہی وہ ہے جو ایک خدا سے زائد کو مانے، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ انہوں نے خدا کے ہونے کا انکار کیا تھا، نہیں، اس کی عظمت کا انکار کیا تھا۔ اب عظمت کیا ہے اس کی کہ وہ تنہا سارا کچھ کرے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور مشرک کیا مانتے تھے کہ وہ محتاج ہے۔ اب اللہ نے فرمایا وہ جو میں محتاج نہیں ہوں نا، اس کا بیان میں نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اور یہ تمہیں بتاتے ہیں عالمین کو تاکہ تم اسے مان کر جہنم سے محفوظ ہو جاؤ اور میری رحمت کے مستحق ہو جاؤ۔ اب وہ مانتے کیا تھے؟ اب دیکھیے ان کو روکا کیسے جا رہا ہے۔ پہلی بات، الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کے لیے ہے۔ پچھلی بار میں نے ایک لفظ تھا اس پہ زور دیا تھا بے امری ہی، صرف اس اکیلے کے لیے، اسی کا حکم ہے۔ اور آج جو لفظ آیا ہے وہ الذی لہو، وہاں ہی تھا اور یہاں ہو ہے، اور مطلب دونوں کا ایک ہے کہ زمین میں بھی صرف اس کی حکومت اور آسمان میں بھی صرف اس کی حکومت۔ ارے بیرسٹرو، او وکلاؤ، یہ بتاؤ تو صحیح، اگر مشرکین زمین و آسمان میں اسی کی حکومت مانتے تھے تو اللہ تعالیٰ کو یہ وضاحتیں کیوں فرما رہا ہے، کیوں کرنی پڑ رہی ہیں؟ یہ اس لیے کہ وہ یہ نہیں مانتے تھے۔ اس کی حکومت ہے عالم امر میں، عالم خلق میں، عالم ظاہر میں، عالم باطن میں، یہ مطلب ہے آسمان میں حکومت کا، اور وہ دونوں جگہ خدا کے شریک مان کر ان کی حکومتوں کو مانتے تھے۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، وہ مانتے تھے کہ اللہ نے اپنی کوئی اولاد بنائی ہوئی ہے، اور وہ بنائی بھی کون سی اولاد ہے؟ جو ان کے خیال میں تھی کہ یہ ہے۔ اللہ نے اس کا رد فرمایا میری کوئی اولاد نہیں ہے، اور اگر اولاد ہوتی تو وہ کیا ہوتا؟ وہ زمین و آسمان میں جو اس کی حکومت ہے نا، عالم امر اور عالم خلق، اس میں وہ اس کی شریک ہوتی۔ یہی تو مشرکوں نے کیا تھا کہ پہلی اس کی اولاد کو فرض کر لیا، اور فرض کرنے کے بعد زمین و آسمان کی حکومت میں ان کو شریک کر دیا، اور جب شریک کیا تو اب اللہ نے دونوں کا رد فرمایا وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، کوئی اولاد نہیں۔ تمہارے لیے وہ پہلا زام، پہلا فرضی خیال وہ غلط۔ دوسرا یہ کہ وہ میری حکومت میں، اقتدار میں، میری سلطنت میں شامل ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، سن لو، میری جتنی مملکت ہے، خواہ وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، وہ ملکی ہو ملکوتی ہو، اس میں کوئی شریک نہیں ہے میری حکومت میں۔ اور پچھلے پروگرام میں نے آیت پڑھی تھی وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اور میں اپنی حکومت میں، اپنی سلطنت میں، اپنے ملک میں، اپنی ملکوت میں کسی کو شریک بناتا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا تھا خدا نے اولاد بنائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں۔ وہ کہتے تھے قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اللہ تعالیٰ نے اولاد بنائی، اللہ نے فرمایا وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، میں نے نہیں بنائی۔ وہ کہتے تھے اس کی حکومت میں شریک ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، میری حکومت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اور اگلا جملہ سنیے، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، میں نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ یہ کلّا کا لفظ میں نے پچھلے پروگراموں میں اس پر کافی زور دیا تھا کہ کلّا شے اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا ہے کہ ہر چیز کو میں نے پیدا کیا۔ یہ اصل میں اس بات کا رد تھا، وہ جو کہا جاتا تھا نا
کہ کچھ چیزوں کو ہمارے خداؤں نے پیدا کیا ہے. وہ جو کچھ شیوں کو کہتے تھے نا پیدا کیا، یہ ان کا رد ہے کہ نہیں، وخالق کل شے، وہ پیدا کرنے والا تنہا ہے اور چلانے والا تنہا ہے. تو یہاں خلق و تدبیر دونوں کا ذکر اس آیت میں ہے. اور اس کی سٹارٹنگ دیکھیں، ابتدا دیکھیں. یہ کون بتائے گا، یہ کون بتائے گا کہ نہ اس کی خلق میں نہ تدبیر میں کوئی شریک نہیں ہے؟ اور یہ راز کون کھولے گا؟ وَكُلَّ شَيْءٍ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، ہر ایک کو چیز کو اس نے پیدا فرمایا. ان رازوں سے کون پردہ اٹھائے گا؟ نزل الفرقان علی عبدہ، وہ جو عبد ہی ہے نا، وہ جو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ ہی ہے نا، یہ وہ تمہیں بتائے گا کہ وہ پیدا کرنے میں تنہا ہے اور وہ چلانے میں تنہا ہے. شاید میرے دوستوں میں سے کوئی یہ سوچے بات ہے کہ یہ ترجمہ کرتا ہے کہ وہ چلانے میں تنہا، پیدا کرنے میں تنہا. یہ کہاں سے لایا ہے؟ یہ میں کہیں باہر سے میں نے امپورٹ نہیں کیا، یہ میں لایا ہوں سورہ فرقان کی آیت نمبر 2 سے، جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اس میں یہ تفصیل ہے کہ وہ پیدا کرنے میں تنہا اور چلانے میں تنہا، اس کی مملکت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. اب یہاں شریک کے لفظ کا بھی پتہ چل گیا کہ شرک کیا ہوتا ہے. خلق میں کسی کو شریک بنانا یا تدبیر میں کسی کو شریک بنانا. اب وہ ہمارے دوست اس آیت کو پڑھ کے کیا کریں گے جو یہ کہتے ہیں میلاد کے اوپر کھڑے ہو کر سلام پڑھ لیا تو شرک ہو گیا. اللہ اس کو شرک نہیں کہتا. چلو اگر کسی کو میلاد کے پروگرام کے بعد کھڑے ہو کر سلام پڑھنے سے اتفاق نہیں ہے، ان کو دلیل نہیں ملی، وہ کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، تو ہمارا کوئی فرض واجب سنت کا بھی حکم نہیں ہے، نہ پڑھے. ہمیں وہ کہہ دیں کہ تم غلط کرتے ہو، بس غلط کہہ دیں. شرک کہاں سے آ گیا؟ اب یہ آیت بتا رہی ہے شرک کسے کہتے ہیں. میلاد کے جلسے میں کھڑے ہو کر سلام پڑھنا شرک نہیں ہے. خدا کی تخلیق میں کسی کو شریک کرنا شرک ہے، اور پھر نظام اس کی کائنات کو عالم امر اور عالم خلق ظاہر اور باطن میں چلانے میں کسی کو شریک کرنا یہ شرک ہے. فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. واہ. پھر فرمایا، پھر اس کے ہر یہ بڑا ایک خاص لفظ ہے. پہلے یہ جو ترجمہ میرے سامنے میں وہ پڑھ دیتا ہوں. فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، یہ قرآن کا بڑا خاص لفظ ہے. یہ پھر اس کی بقا اور ارتقاء کے ہر مرحلہ پر اس کے خواص و افعال اور مدت الغرض ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے پر ٹھہرایا. یہ ایک لمبا ترجمہ ہے، میں اس کا مختصر ترجمہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے یہ جو میری خلق اور تدبیر میں شریک بنا لیے ہیں کہ ان کے بغیر میں جہان کو چلا نہیں سکتا، میں ان کا محتاج ہوں، اور میں تو اعلان کرتا ہوں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، نہ میں کمزور ہوں نہ مجھے چلانے کے لیے کسی مددگار کی ضرورت ہے. یہ جو تم نے ظام کر لیا ہے، اپنے خیال میں یہ کر لیا ہے. سنو میری مملکت کیسے چلتی ہے. میں نے جہان کو پیدا کیا اور اکیلے نے پیدا کیا. اس کے بعد میں نے اس کو کمپیوٹرائز سسٹم اس کے اندر سیٹ کر دیا. یہ قرآن کے لفظوں کا وہ مفہوم ہے جو فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا کا ہے کہ کمپیوٹرائز سسٹم، کمپیوٹرائز کر دیا اس کو. جب میں نے ملک بنایا تو ملکوت کے اندر میں نے ایک سسٹم، ایک پروگرام ڈال دیا. اس پروگرام کا نام میں نے تقدیر رکھا ہے، اس کو اندازہ کہتے ہیں. میں نے وہ سارا جب بنا دیا، اب کیا ہے کہ وہ سسٹم آٹومیٹیکلی میرے حکم سے، میرے امر سے، الا لہ الخلق والامر، خبردار اس سسٹم میں کسی کا نہ امر نہیں چلتا، صرف میرا ہے. تو میں نے ملکوت کو پیدا کیا، مملکت کو پیدا کیا،
اور پھر پیدا کرنے کے بعد وہ جی میری مملکت ہے نا جو اس کے اندر میں نے اس کو سسٹمائز کر دیا, سسٹم رکھ دیا. فقدرہ تقدیرا, تو وہ اس اندازے کے مطابق وہ چل رہی ہے. وہ تو میں نے پیدا کرنے کے بعد ہی تدبیر کا انتظام کر دیا تھا. وہ یدبر الامر, میں وہ ہوں جو اس کو چلاتا ہوں اس سسٹم کے تحت. وہ تو خود بخود چل رہی ہے, میرے ایک حکم سے چل رہی ہے. تمہیں پتہ نہیں کہ میری طاقت کن فیکون ہے, میں نے اس کے اندر سسٹم رکھ دیا تو وہ تو چل رہی ہے. تم نے میرے یہ شریک کہاں سے بنا دیے؟ بڑی خاص آیت ہے یہ. کبھی تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر سے اس آیت کو پڑھو. بہت مرتبہ قرآن میں یہ چیزیں آئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب مشرکوں کا یہ رد کیا نا کہ وہ جو توحید کو نہیں مانتے تھے, توحید فی ذات, خلق اور تدبیر کو, ان کا رد کیا تو اس کا یہی سٹائل ہے. کہیں فرمایا سبح اسم ربک الاعلی, اس کی تسبیح کرو اپنے رب کی جو اعلیٰ ہے. کس بات میں؟ الذی خلق فسور والذی قدر فہدی. وہ اعلیٰ ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں. اس نے پیدا کیا, پھر اس کو سنوارا, اور فقدر, پھر اس کے اندر ایک سسٹم کر دیا. وہ تو خود بخود چل رہی ہے, وہ اعلیٰ ہے. اور پھر ہمیں نماز میں حکم دیا کہ تم سجدے میں کہا کرو سبحان ربی الاعلی. ہمیں حکم دیا رکوع میں کہا کرو سبحان ربی العظیم. یہ جو سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی ہے, اصل میں ہم اس وقت یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ تنہا خالق ہے, وہ تنہا چلانے والا ہے, اس نے سسٹم سیٹ اپ کیا ہوا ہے اس کے اندر. وہ اعلیٰ ہے اس بات سے کہ اس کا کوئی شریک ہو جو اس میں ان کی یہ مدد کرے. قرآن تو یہ ہے, اس کو کہتے ہیں ربانی توحید, اس کو کہتے ہیں رحمانی توحید, اس کو کہتے ہیں قرآنی توحید. اور وہ جو ہمارے دوست ہیں شبہ ڈالنے والے, وہ کہتے ہیں نہیں, ذات, خلق, تدبیر, علم میں تو کبھی کسی نے شرک ہی نہیں کیا. لیکن قرآن کہتا ہے کیا ہے. اگر شرک نہ کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرماتا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ. اللہ تو شرک کا رد کر رہا ہے, اور ہمارے بیرسٹر وکلاء اس کا کہہ رہے ہیں کہ نہیں, انہوں نے تو کبھی ایسا کیا ہی نہیں. اگلی آیت سنیں. اب جن کو انہوں نے شریک کیا تھا بنانے اور چلانے میں, تدبیر میں, امور میں, وہ کون تھے؟ ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست کہتے ہیں وہ بندے تھے وہاں, نیک بندے تھے, ولی اللہ, وہ نماز پڑھا کرتے تھے. تو مشرکوں نے ان کو خدا کا عبادت میں شریک کیا, خلق و تدبیر میں نہیں, عبادت میں. وہ ان کو پکارتے تھے یا کہہ کے. اب وہ یا کا جب نام لیتے ہیں تو کبھی کبھی ان کے منہ سے ہمارے دوستوں کے نکل جاتا ہے یا خلیل, یا ابراہیم, یا اسماعیل, یا نوح, یا موسیٰ. تو وہ جو میں نے کہا نا کبھی کبھی نکلتا ہے, یہ کبھی کبھی کی باتیں میں آپ کو فتاوی نجدیہ سے پڑھ کے سناؤں گا, فتاوی ابن تیمیہ سے پڑھ کے سناؤں گا کہ وہ یہ ان کے ذہن میں یہ ہے. لیکن وہ ہمارے دوست اے ہوں, بی ہوں, سی ہوں, وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ مشرک جنہوں نے انبیاء کو زندگی میں نبی نہیں مانا, ان کے جانے کے بعد وہ ان کو آلہہ مان لے. اگلی آیت 3 ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِہَةً, وہ ان کو خدا مان لے. یعنی جب تک تو اس دنیا میں رہے انہوں نے کہا یہ پیر بھی نہیں ہے, یہ فقیر بھی نہیں ہے, یہ ولی بھی نہیں ہے, یہ نبی بھی نہیں ہے. اور جو ہی انہوں نے پردہ فرمایا دوسرے جہان میں گئے تو پھر ان کا یکا یک ان کو عقل آئی. اگر عقل آئی ان کو ان کے جانے کے بعد تو وہ تو اپنی زندگی میں کہتے تھے ہم اللہ کے نبی ہیں, انی لکم رسول امین, وہ تو یہ کہتے تھے. تو اب اگر ان کے جانے کے بعد انہوں نے ان کو ماننا تھا تو وہ رسول امین مانتے نا, ان کو آلہہ الہ کیسے مانتے ان کو؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نیک صالح بندے نہیں تھے جو آلہہ تھے, وہ چاند تارے تھے, وہ سورج تھے, ان کے پیچھے ان کے زام کی ایک فرضی ارواح تھیں. زمین پر وہ جنات تھے, وہ چڑیلیں تھیں, وہ تھے جن کو وہ مانتے تھے. اب جنات ذی روح تھے.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 3 پڑھ رہا ہوں. یہ دیکھیں کبھی خلق و تدبیر کی کس طرح سے بات اس کے اندر آئی ہے. کیسے تمہارا حوصلہ پڑ جاتا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ نہیں وہ تو خلق و تدبیر میں کسی کو شریک مانتے ہی نہیں تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان مشرک اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. اللہ فرما رہا ہے وہ مخلوق ہیں، خالق نہیں. اگر وہ ان کو خالق مانتے ہی نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے لا یخلقون شیئا کیوں فرمایا کہ انہوں نے تو کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، کوئی چیز پیدا نہیں کی انہوں نے. اور چونکہ تھے وہ جنات، تھی وہ چڑیلیں، اور مشرکین کے ذہن میں بت بھی زندہ تھے کیونکہ وہ جنات ان کے اندر بولتے تھے، ان کو وہ ذی روح سمجھتے تھے. اب ان کے اسلوب میں اگر سمجھیں تو یوں کلام کیا گیا کہ ان چاند تاروں نے، بتوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی گی. ولا یملکون لانفسہم، اور وہ تو نفع ضرم ولا نفع، وہ تو اپنے آپ کو فائدہ یا نقصان پہنچانے کے بھی مالک نہیں ہے. ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، وہ تو نہ موت کے مالک ہیں نہ حیات کے مالک ہیں. یعنی ان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے نظام کائنات کو پیدا کرنے میں، چلانے میں، یا اپنے آپ کو نفع دینے میں. تو بھلا وہ میرے شریک کیسے بن سکتے ہیں اور تمہارے وہ معبود کیسے بن سکتے ہیں؟ اور سنو، معبود وہ ہوتا ہے، اللہ وہ ہے جس نے پیدا بھی کیا، چلایا، اور قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے گا. فرمایا نہ وہ موت کے مالک ہیں نہ حیات کے، ولا نشورا، اور نہ ان کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ کائنات کو ختم ہونے کے بعد دوبارہ اٹھا سکیں. جب یہ طاقت ہی نہیں ان کے سامنے، ان کے پاس یہ طاقت ہی نہیں ہے تو پھر وہ معبود کیسے ہو گئے؟ معبود تو وہ ہے جو ذات میں تنہا، خلق میں تنہا، تدبیر میں تنہا، علم میں تنہا. تو ان میں تو یہ صفات نہیں تو وہ کیسے ہو گئے؟ یعنی یہاں بہت سی باتوں کا، ان کے سب عقائد کا جو ہے وہ رد کیا جا رہا ہے. اور یہ بتا کون رہا ہے؟ آمینہ کا لال بتا رہا ہے، عبد ہی بتا رہا ہے. اب جب مشرکوں نے خدا کی توحید کی یہ سارے باتیں سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ پر اللہ نے نازل کیا، اب ان کا ریئیکشن دیکھیں آگے سے. وہ کہتے ہیں وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ واعانہ علیہ قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. جب حضور نے کہا نا کہ اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ وہ تنہا ہے ذات میں، خلق میں، علم میں، تدبیر میں، تو وہ کہنے لگے یہ جو تو آیتیں پڑھ پڑھ کے ہمیں سنا رہا ہے نا، یہ اللہ نے نازل ہی نہیں کی، یہ تو تم نے خود گھڑ لی ہیں، کچھ اور لوگوں نے تیرے ساتھ مل کر تیری مدد کی ہے. تو یہ بات ہے، ہم ان کو مانتے ہی نہیں، نہ تو نبی نہ تجھ پر قرآن نازل ہوا. ہم یہ بلا کیسے مان لیں کہ وہ تنہا اللہ کائنات کو چلا سکتا ہے؟ اس کی انشاءاللہ میں آگے مثالیں دیتا ہوں آپ کو. یہ سورہ فرقان کی 3-4 آیتیں، پہلی 3 آیتیں، ان کو اگر آپ پڑھیں تو توحید کا مطلب سمجھ آئے گا. میرے ایک فاضل دوست کہا کرتے ہیں کہ اہل سنت پر دوسرے لوگ جو ذہمی وہمی توحید بیان کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ توحید بیان نہیں کرتے. اب میں ان سے پوچھتا ہوں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، تراویح میں بھی پڑھتے ہیں، ختم قرآن بھی کرتے ہیں، تو جب ہم ختم قرآن کرتے ہیں تو یہ آیات ہم پڑھتے ہیں نا، جب تراویح پڑھاتے ہیں تو یہ آیات پڑھتے ہیں نا، نمازوں میں یہ پڑھتے ہیں نا، ویسے قرآن کی ہم تلاوت کرتے ہیں نا. تو جب ہم تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں ہر جگہ، تو وہ توحید ہی تو ہوتی ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں. اور کون سی توحید ہے؟ ہاں، ایک بات میں وہ سچے ہیں، ہم اس توحید کو نہیں بیان کرتے. کیوں بیان کریں؟ ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں. جو اس توحید کے اندر یہ بات ہو، کوئی اللہ کا قرآن کا نام لے کر یہ کہے. مشرکوں نے کبھی یہ نہیں مانا تھا کہ ان کے معبود کوئی نفع نقصان دیتے ہیں،
وہ یہ بات اللہ کے بارے میں مانتے تھے کہ اللہ ہی نفع نقصان دیتا ہے، بت کچھ نہیں کر سکتے، جن کچھ نہیں کر سکتے، چاند تارے کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو صرف وسیلہ ہے۔ ہاں اس توحید کو ہم نہیں مانتے، کیوں؟ وہ حرانی توحید ہے، اور ہم تو رحمانی لوگ ہیں، ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں۔ ہم وہ توحید تو بیان کرتے ہیں جو ربانی ہے، رحمانی ہے، قرآنی ہے، لیکن وہ جو صنعانی توحید ہے، وہ اسماعیل سنانی جو تھے، ان کے وہ کتابوں کی، جس نے شرح بلوغ المرام لکھی، اور وہ ان کی کتابوں کے پیچھے میں بڑے حوالے دے آیا ہوں پچھلے پروگراموں میں، ہم ان کی نہیں مانتے، وہ سنانی توحید کو نہیں مانتے۔ اس نے کتاب و توحید بھی ایک لکھی، اس میں یہی لکھا، گن گائے ہیں ان کے مشرک بڑا رب کو مانتے تھے، نفع نقصان کا مالک نہیں ان کو مانتے تھے، نہ 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 نہ، بڑی صفائیاں پیش کی ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے، میں نے دنیا میں آج تک ایسا وکیل نہیں دیکھا کہ جس کا وہ کیس لڑے وہ ہو بھی جھوٹا اور اپنا وقت بھی دے اور کروڑوں پاؤنڈ دے کر اس کا جھوٹا کیس لڑے اور اس کے لیے بولتا ہی جائے، اس کے لیے بولتا ہی جائے۔ مشرک جھوٹے ہیں، ان کا کیس لڑنے والے بھی بڑے عجیب، اور وکیل جو ہیں بیرسٹر بڑے عجیب ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں، ٹائم بھی دیتے ہیں، اور ان جھوٹوں کا کیس بھی لڑتے ہیں، اور اپنے ذام میں خدا کی توحید کا کیس لڑ رہے ہوتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ مانتے تھے کہ نفع نقصان یہ کرتے ہیں اور وہ سارا کچھ ہے۔ اور میں اس حوالے سے ایک بات آپ کو بتا دوں، ہم توحید کو مانتے ہیں اللہ کی رحمت سے، اور کس توحید کو؟ جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے، جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو بیان فرمایا۔ ایک آیت ہے، اس کی تفسیر میں یہ واقعہ آتا ہے، آیت سن لیں پھر اس کی تفسیر میں واقعہ سناتا ہوں۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 11۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا توحید کا، رسالت کا اور توحید کا، تو مشرکوں نے نہ مانا۔ جو لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کو وہ کافر یوں کہتے، وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اور کافروں نے مومنوں سے کہا اگر یہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بہتر ہوتا، سچا ہوتا، تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے پہلے نہ بڑھتے۔ یعنی ابو جہل اور ابو لہب کھاتے پیتے لوگ کہتے ہیں بلال پہلے چلا جاتا، عمار پہلے چلا جاتا، یہ زنیرہ پہلے چلی جاتی، یہ سمیہ پہلے چلی جاتی۔ نہیں، اگر واقعی یہ سچا ہوتا تو ہم پہلے جاتے۔ پھر وہ کہتے ہیں وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، اور جب ان کفار نے خود اس سے ہدایت نہ پائی تو اب کہتے ہیں کہ یہ تو پرانا جھوٹ اور بہتان ہے۔ اس آیت کے اندر جو ہے نا کہ اگر دین سچا ہوتا تو ہم ان سے پہلے قبول کرتے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ ہے، اور بڑا مزیدار واقعہ ہے، آپ سنیں۔ اور وہ واقعہ یہ ہے، اس واقعہ کو بڑے محدثین نے لکھا، ان کے نام میں بعد میں بتا دیتا ہوں، پہلے واقعہ سنا دیتا ہوں۔ اس میں اس بات کا رد ہے کہ مشرکین اپنے معبودوں خداؤں کے بارے میں کیا یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ کچھ کرتے نہیں، صرف ان کو وسیلہ مانتے تھے۔ روم کی رہنے والی ایک لڑکی مکے میں آ گئی، میں اس کو روم کی شہزادی کہتا ہوں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے الاصابہ کے اندر جب اس کا ذکر کیا ہے تو اس نے نام لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کا نام زنیرہ تھا۔ ابن حجر اسقلانی الاصابہ میں کہتے ہیں اس کو شاید زمبرہ اس کا نام ہو، امبرا کے وزن پر۔ تو وہ جو کہتے ہیں یہ جو زنیرہ ہے نا، اس کا نام یا تو زنیرہ ہے یا زنیرہ ہے۔ ہماری بچیوں کے نام بھی زنیرہ ہوتے ہیں، تو جن بچیوں کے نام ہے ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی سن لے اور توحید کے اوپر وہ پڑھنا قرآن سے شروع کر دے، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ تو یہ جو زنیرہ یا زنیرہ یا زمبرہ بروزن امبرا، ابن حجر اسقلانی اس میں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ روم کی ایک لڑکی تھی جسے میں رومی شہزادی کہتا ہوں، کہ وہاں سے وہ آقا کے پاس آئی اور ایمان لائی۔ تو وہ جب وہ آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا نا کہ وہ تنہا ہے اپنی ذات میں، وہ تنہا پیدا کرنے والا، تنہا چلانے والا اور تنہا علم رکھنے والا
اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور میں تمہیں توحید کی یہ باتیں بتاتا ہوں۔ تو ابتدا میں جن لوگوں نے حضور کی آواز کو سن کر لبیک کہا، ان میں یہ ذنیرہ تھی۔ الاستیاب ابن عبد البر میں، اسد الغابہ اسیر میں، ابھی کتابوں کے نام بتاتا ہوں، اور اس آیت کی تفسیر میں طبری سے لے کر نیچے علامہ سعیدی تک سب نے اس واقعہ کو لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ زنیرہ یا زنیرہ، چلو ہم پاکستان میں زیادہ زنیرہ کہتے ہیں، اس لیے میں زنیرہ ہی کہہ دیتا ہوں۔ وہ زنیرہ جو تھی وہ ابو جہل کے خاندان بنو مخزوم کی کنیز بن گئی روم سے جب اسے لایا گیا۔ اب اس نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا۔ اب وہ جو خاندان والے تھے وہ کلمہ پڑھنے کے بعد اس کو تکلیفیں دینے لگے، اور ابو جہل نے سب سے زیادہ اس کو تکلیفیں دیں۔ حضرت حسان بن ثابت، شاید کو نعت خان ان کے نام کی وجہ سے یہ واقعہ سن کے یاد کر لے۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں میں حضور کے آنے ہجرت سے پہلے میں ایمان نہیں لایا تھا، تو میں حج کرنے کے لیے گیا، تو میں عمر بن معمل کے گھر میں ٹھہرا، تو میں نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ابو جہل اس گھر میں دو لونڈیاں تھیں، ایک یہ زنیرہ تھی، زنیرہ زنیرہ، اور ایک کوئی اور تھی۔ تو ابو جہل کیا کرتا، وہ ان کو پوچھتا بتاؤ خدا کتنے ہیں، تو وہ کہتی تنہا، انگلی سے اشارہ کرتی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ وہ جب وہ یہ کہتی تو ابو جہل اس کو مارتا پیٹتا۔ پھر وہ دوسری سے پوچھتا، تو وہ عمر بن معمل جن کے گھر میں حضرت حسان بن ثابت تھے، وہ کہتے تھے میں دیکھتا اس نے انتہا کر دی ان کو تکلیفیں دینے والی، زنیرہ کو بڑی وہ تکلیفیں دیا کرتا تھا۔ اور بعض کتب میں آتا ہے کہ وہ اس کے گلے میں کپڑا ڈالتا اور اس کی آنکھیں باہر نکل آتی سیدہ زنیرہ کی۔ جب وہ اتنی تکالیف حضرت زنیرہ کو دیتا تو وہ ایک ہی بات کہتی اشہد ان لا الہ، وہ کہتی میں ان الہوں کو نہیں مانتی، میں صرف اللہ کو مانتی ہوں۔ تو ان کو تکلیفیں دیتے دیتے ہوا یہ، جب ان کی بہت تکلیفیں ان کو دی گئیں تو اسی حالت میں ان کی نظر چلی گئی حضرت زنیرہ کی۔ جب ان کی نظر چلی گئی حضرت زنیرہ کی، وہ اندھی ہو گئی۔ اب تمام مشرکین مکہ کیا کہتے ہیں، کتابوں کے حوالے میں بعد میں دوں گا، طبقات الکبریٰ دیکھ لیں، الاستیاب ابن عبد البر کی دیکھ لیں، سیرہ نبویہ کی کوئی کتاب دیکھ لیں، حافظ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ دیکھیں، سیرت النبی دیکھیں، ابن الجوزی کی المنتظم دیکھیں، ذہبی کی دور الاسلامیہ دیکھیں، ذہبی کی سیر و اعلام النبلاء دیکھیں۔ میں بیان نہیں کر سکتا کتنی کتابوں میں یہ بات ہے، اور تمام تفسیروں میں اس آیت کی تفسیر میں۔ اب دیکھیں وہ مشرک کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ اصیبت زنیرہ فی بصرہا فعمیت، جب ان کو تکلیفیں دی گئیں، ان کے گلے میں وہ ڈالا جاتا تو وہ باہر آ جاتی ان کی آنکھیں، یہ تکلیفیں سہ سہ کے زنیرہ نبینی ہو گئی۔ جب وہ نبینی ہوگی زنیرہ، تو نبینہ ہونے کے بعد فقیل الہا، وہ مشرک اس کو کہنے لگے، ابو جہل کہنے لگا، وہ دوسرے مشرک اس کو کہنے لگے اصابت کے، کہنے لگے یہ تجھے جو اندھے ہونے کی مصیبت پہنچی ہے نا، تیری نظر چلی گئی ہے، یہ پتہ ہے کون نظر لے گیا ہے؟ اللات والعزیٰ، یہ لات اور عزیٰ نے تمہیں اندھا کر دیا ہے، انہوں نے تمہیں اس مصیبت میں یہ مبتلا کیا ہے۔ تو انہوں نے اس کو نعوذ باللہ منسوب کر دیا لات اور عزیٰ کی طرف۔ یہ میں دیکھ رہا ہوں، میں عبارت پڑھنا چاہتا تھا حافظ ابن تیمیہ کی۔ حافظ ابن تیمیہ نے اس کو لکھا ہے اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، اس کے اندر جو اولیاء کی کرامتیں لکھی ہیں نا، اس کے اندر سیدہ زنیرہ کا واقعہ لکھا ہے۔ تو وہ آگے حافظ ابن تیمیہ کی، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ببصرہا حین آتکا ما اذہب بصرہا اللات والعزیٰ ما اذہب بصرہا اللات والعزیٰ، تو وہ کہنے لگے کہ یہ لات اور عزیٰ نے تمہیں اندھا کر دیا ہے،
اب اندھا کرنا تدبیر ہوتی ہے، اور تم کس کی وکالت کر رہے ہو؟ مشرک تو زنیرہ کو کہیں تمہیں لات اور منات نے عزا کر اندھا کر دیا ہے، اور تم کہو نہیں، وہ تو یہ مانتے ہی نہیں تھے کہ لات منات کسی کو اندھا کر سکتے ہیں۔ حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں، نے کہا کہ زنیرہ کو کہا کہ تجھے انہوں نے اندھا کر دیا۔ فقالت قریش ما اذهب بصر الا والعزى، بس جب وہ یہ بات انہوں نے سنی تو زنیرہ جوش میں آ گئی۔ جب وہ جوش میں آئی تو وہ کہتی ہے، قسم اٹھائی اس نے، اور وہ کہتی ہے فقالت، اس نے قسم اٹھا کر کہا، زور سے کہنے لگی، فقالت لا واللہ ما اصابتنی وہذا من اللہ، اس نے قسم اٹھا کر کہا، خدا کی قسم اٹھا کر میں کہتی ہوں، یہ لات منات عزا نے میری نظر کو نہیں لیا۔ دوسری جگہ حافظ ابن تیمیہ کے الفاظ ہیں، فقالت کذبوا وبیت اللہ ما تضر اللات والعزا وما تنفعان، وہ کہنے لگی لات منات عزا نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، مجھے اس کے گھر کی قسم، یہ جو امتحان آیا ہے نا، یہ تو میرے اللہ نے مجھے لیا ہے۔ جب اس نے جوش سے اتنی بات کہی نا، اپنے جوش کے ساتھ، تو حافظ ابن تیمیہ نے کہا، ابن سعد نے کہا، سیر میں اعلام النبلاء میں اس نے کہا، فَكَشَفَ اللَّهُ عَنْ بَصْرِهَا وَرَدَّهُ إِلَيْهَا، جب اس نے جوش سے یہ کہا نا کہ یہ میرے اللہ نے کیا ہے، ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں، لات منات نے یہ نہیں کیا، اتنا کہنے کی دیر تھی، اللہ نے اس کی نظر کو لٹا دیا اور وہ بینا ہو گئی، وہ دیکھنے والی ہو گئی۔ اب مشرکوں کا حال دیکھیں، جب انہوں نے یہ دیکھا، فقالت قریش ھذا بعد سحر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس کی تو ہوئی کرامت، زنیرہ کی ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں یہ کرامت ہے، ابن عبد البر کہتے ہیں کرامت ہے، ابن تیمیہ کہتے ہیں کرامت ہے، ابن کثیر کہتے ہیں کرامت ہے، اور علامہ ابن الجوزی کہتے ہیں کرامت ہے، قرطبی کہتے ہیں کرامت ہے۔ انہوں نے کہا یہ کچھ نہیں کر سکتے، جو کرتا ہے صرف میرا اللہ کرتا ہے، مدبر وہ ہے، کائنات کا نظام چلانے والا وہ ہے۔ اس نے کہا، اس کی نظر واپس آ گئی، اور وہ بدبخت کیا کہتے ہیں، وہ کہنے لگے سحر محمد، یہ تو محمد کے جادو نے اس کی آنکھوں کو واپس کر دیا ہے، نعوذ باللہ۔ اب جب انہوں نے اس کا یہ بات کی، ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ ان کی آنکھوں کے ٹھیک ہونے کے بعد، میں نے کیوں چھوڑ دیا وہاں پر، اچھا، جب ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی تو ٹھیک ہونے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے گزرے۔ وہ باقی کا جملہ باقی تھا، میں نے وہ صفحہ بند کر دیا حافظ بن تیمیہ کا، تو وہ ابھی باقی تھا۔ فرمایا حضرت عروہ بن زبیر اس روایت کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب وہ ٹھیک ہو گئیں، ان کو تکلیفیں پھر بھی دینے جانے لگی، نبی ہی، تو حضرت ابوبکر صدیق اپنے باپ کے بارے میں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اپنی نانے کے حساب سے، قال آتک ابو بکر معہ الاسلام قبل ان یہاجر الی المدینۃ ست رکاب بلال سابع منہم ذنیرا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جن لوگوں کو تکلیف دی جاتی تھی ان کو خرید کر آزاد کیا، اور ان میں حضرت بلال بھی تھے، ذنیرہ بھی تھیں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کام تھا۔ سورہ واللیل کے اندر اس آیت کی تفسیر میں بھی بڑے مفسرین نے ذنیرہ کا یہ واقعہ، زنیرہ کا یہ لکھا۔ میں حافظ ابن حجر کو فالو کرتے ہوئے دونوں میرے منہ سے نکل رہے ہیں۔ زنیرہ کا وہ کہتے ہیں الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عندہ من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی۔ جب انہوں نے ان غلاموں لونڈیوں کو آزاد کیا نا، تو مشرکین نے کہنا شروع کر دیا کہ ان لونڈیوں اور غلاموں کا ابو بکر پر کوئی احسان تھا، اس لیے ابو بکر نے ان کو آزاد کیا ہے، کوئی فیور کر لینا چاہتا ہے ابو بکر ان سے، یعنی کوئی نیکی کا کام کتنا بھی کریں، کہنے والے تو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں۔ اب زنیرہ کو کیا آزاد حضرت ابو بکر نے، وہ کہنے لگے ابو بکر پر تو اس کا کوئی احسان ہے۔ اب جبرائیل آ گئے، زنیرہ کے لیے آ گئے، بلال کے لیے آ گئے، اور بلکہ حقیقتاً تو ابو بکر کے لیے آ گئے۔ فرمایا وما لأحد
इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा, ये जो अबू बकर ने काम किया है ये किसी एहसान का बदला नहीं है। जो बिलाल को खरीद कर आज़ाद किया ये कोई किसी एहसान का बदला नहीं। जुनैरा को जो किया किसी एहसान का बदला नहीं। ये अबू बकर ने क्यों किया है? इल्ला इब्तिगा वजह रब्बिहिल आला, ये तो सिर्फ उसने मौला की रजा के लिए किया है। तो सैयदा जुनैरा को हजरत अबू बकर सिद्दीक ने आज़ाद किया। अब वो बहुत से हवाले हैं, रूहुल बयान का है, इसी अल्लामा बगवी का है, कुतुब का है, और वो अब्दुल कादिर सक्काफ का है, अल-कशफ में है, समानी में है, फ़ज़ाइल सियाबा में इमाम अहमद इब्न हंबल में है, खसाइस कुबरा में सुयूती का है, और रोज़ुल अनम में है, सीरा ज़हबी में है, सीरा नबविया इसहाक में है, सीरा नबविया इब्न कसीर में है, और अल-इस्तियाब इब्न अब्दुल बर में है। ये कितने ज़ुरकानी में है, सीरा नबविया दावा मुअल्लिम में है, और हाफिज़ इब्न तैमिया का वो औलिया रहमान औलिया शैतान में है, अल-इसाबा में है। ये सारे किताबों के हवाले मैंने इसलिए दिए हैं, तरीक़ इस्लाम ज़हबी में है, अल-मुफ़स्सल तरीक़ अल-अरब में है, शेख नायाफ में है, कवाशिफ में है, अल किताब अल बयान में है, पता नहीं मैं कितनी मिनहाजुस सुन्ना में इब्न तैमिया ने इसको जिक्र किया है। कितनी किताबों के मैं नाम ले दूं तो सैकड़ों किताबों के। मकसद मेरा ये है कि इतने मुहद्दिसीन ने इसका जिक्र किया है कि वो ये मानते थे कि ये जो है ना लात उज़्ज़ा मनात ये तदबीर करते हैं दुनिया में। अब मुझे पता नहीं टाइम कितना रह गया है, एक वाकया इसी हवाले से मैं आपको अभी एक और वाकया सुनाता हूं इसी हवाले से। वो भी एक मज़ेदार वाकया है जिससे ये पता चलता है कि वो मानते थे कि लात मनात उज़्ज़ा मुदब्बिर हैं। ये मेरी बात है सारी, वो मुदब्बिर मानते थे उनको। कौन कहता है कि वो नहीं मानते थे? ये वाकया जो मैं अभी आपको सुनाने वाला हूं बड़ी कुतुब शुरूहात और सहाबा के हालात पर जो किताबें लिखी गई उन सब में ये वाकया आता है। वाकया ये है कि हलीमा सादिया के कबीले से एक वफद आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीने में। उनका एक बंदा इंचार्ज था, उस बंदे का नाम था ज़िमाम बिन सालबा, और ये ज़िमाम बनु साद बिन साद बिन बकर के ख़ानदान से था। इसका कुछ जिक्र इमाम बुखारी ने किताबुल इल्म में उसका जिक्र किया है, और फिर उसकी कोई शरह की है हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी ने। लेकिन उसके अलावा अल-इसाबा, मुअजमुस सहाबा, ज़हबी की सीयर हो, इब्नुल जौज़ी की हो, काज़ी याज़ की शिफा और उसकी तमाम शुरूहात हों, सब ने उसका जिक्र किया। इब्न कसीर ने अल-बिदाया व निहाया में किया, सीरा नबविया में किया, तबक़ातुल कुबरा में इमाम इब्न साद ने किया। वही जैसे ज़ुन्नैरा का जिन जिन किताबों में जिक्र है ना, कम व बेश तफसीरों के अलावा वो सारी किताबों में हज़रत ज़िमाम बिन सालबा का भी जिक्र है। हलीमा सादिया के कबीले से ये वफद आता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने इस वफद की बड़ी तारीफ़ें की और ज़िमाम बिन सालबा का भी। कहते हैं कि वो वफद आया और उस वफद ने अपना स्पीकर, स्पोकमैन जिसको कहते हैं, वो बनाया ज़िमाम बिन सालबा को। मुझे इनकी तबीयत से लगता है कि इब्तिदा में ये बड़ी जोशीली तबीयत के बंदे थे, जिस तरह से इनके हालात पढ़े हैं मैंने। तो जब ये आए तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे मस्जिद नबवी में सहाबा के पास। ये आकर कहते हैं, आप में से इब्ने अब्दुल मुत्तलिब कौन है? ये अरबों का एक स्टाइल था दादे के नाम से बनाना। बाद रवायतों में वो हुजूर का नाम भी आता है कि उसने कहा कि मोहम्मद कौन है? सहाबा ने बताया ये तशरीफ़ फरमा है। तो हुजूर से उसने पूछा, हल अंता इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, हल अंता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आपने फरमाया हाँ मैं मोहम्मद हूँ, मैं इब्ने अबी अब्दुल मुत्तलिब हूँ। अब वो अपनी आदत के बारे में बताता है। ज़िमाम कहता है, मैं सख्त तबीयत का बंदा हूँ, मेरे बोलने का स्टाइल बड़ा अजीब है, मैं बड़ी अजीब सी बात करूँगा तो आप गुस्सा ना करें जब मैं आपसे बात पूछूँ, मुझे सीधी सीधी बात का जवाब दें
جتنا میں سوال کروں اتنا جواب دیں بس. اس طرح سے اس انداز کرخت لہجے میں وہ بولا. وہ صدقے جاؤں رحمت للعالمین اور امام الانبیاء مرسلین کے امام، وہ اس کو یہ فرما رہے ہیں کہ جیسے تیرا دل چاہتا ہے نا تو اسی انداز سے بول. اور وہ غیر اخلاقی انداز میں بولنے کی بات کر رہا تھا. اب وہ پوچھتا ہے کہ میں آپ کو قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ میں نے جو آپ سے سوال پوچھنے ہیں ان سوالوں کا جواب آپ صحیح دیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں. اس نے قسم دی. پھر وہ دوسرا بار قسم کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو قسم دیتا ہوں اس کی جو اللہ کی قسم دیتا ہوں، آپ یہ بتائیں آپ رسول ہیں؟ حضور نے فرمایا میں رسول ہوں. پھر وہ کہتا ہے اچھا میں آپ کو قسم دے کر پوچھتا ہوں بتائیں، اللہ نے میں نے سنا آپ لوگوں کو کہتے ہیں دن میں 5 بار نماز پڑھیں اور ان نمازوں میں یہ کلمات پڑھیں. ان سارے کلمات کا مطلب ہے وہ تنہا ہے، وہ پیدا کرنے میں تنہا ہے، وہ چلانے میں تنہا ہے، وہ جاننے میں تنہا ہے، صرف وہی عبادت کے لائق ہے، وہ اعلیٰ ہے. یہ اس کے سوال تھے. آپ یہ کہتے ہیں نماز پڑھے 5؟ آپ نے فرمایا ہاں میں کہتا ہوں. پھر وہ قسم دے کر پوچھتا ہے روزے فرض ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. پھر وہ قسم دے کر پوچھتا ہے اچھا زکوٰۃ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. پھر وہ کہتا ہے یہ آپ رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں. جب کہنے لگا اچھا اب جو آپ نے بتایا ہے نا، آپ جو لے کر آئے ہیں، میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے صحیح کہا ہے، میں آپ پر ایمان لایا اور میں میں مسلمان ہوتا ہوں اور میں اس پہ اسی طرح عمل کروں گا جیسے آپ نے بتایا ہے. اس نے یہ بات کی کرنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد وہ دوڑ کے وہاں سے نکل گیا، چلا گیا. زمام بن ثعلبہ جب وہ تھوڑی دور گیا نا تو حضور نے اس کے بیک سے دیکھا، اس کی زلفیں تھیں. ابن عسقلانی نے اسد الغابہ میں، ذہبی نے، ابن کثیر نے، بغوی نے، ابو نعیم اصفہانی سب نے یہ لکھا کہ جب وہ گیا نا تو حضور نے اس کی زلفوں کو دیکھا پیچھے سے. آپ نے فرمایا یہ جو زلفوں والا بندہ ہے نا، یہ اونٹ باہر بٹھا کر آیا تھا، یہ زلفوں والے بندے کی میں گواہی دیتا ہوں کہ جتنی باتیں اس نے مجھ سے پوچھی ہیں اور کہا کہ میں اس پہ عمل کروں، یہ بندے کو عام نہ سمجھنا، یہ جنتی ہے، اس کے جنتی ہونے کی میں گواہی دیتا ہوں زمام بن ثعلبہ کی، یہ جنتی ہے. جتنے لوگ ایمان لائے تھے حضور کے سامنے وہ سب جنتی ہیں. اس کے لیے یہ خاص لفظ جو فرمایا اس کی وجہ اور تھی جو آگے آنے والی ہے. مجھے افسوس ہے کہ میں فائل نہیں دیکھ رہا، کہاں چلی گئی وہ جس میں وہ ثعلبہ کے، زمام بن ثعلبہ کے لیے پوری الفاظ ہیں. کسی اگلے پروگرام میں وہ الفاظ پڑھ دوں گا. میں کہا یہ جنتی ہے. اب وہ ثعلبہ اپنے قبیلے بنو سعد بنی بکر میں جاتا ہے. وہاں جا کر اس نے اعلان کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اس کے سارے قبیلے کے مشرک اس کے پاس جمع ہو گئے، آ کر اس کے پاس کھڑے ہو گئے. اب مجھے مزہ نہیں آ رہا اس فائل کے بغیر، تو وہ اس کو آ کر کچھ کہتے ہیں، میں ان کا ترجمہ آپ کو بتاتا ہوں. وہ اس کو آ کر کہتے ہیں زمام بن ثعلبہ کو، کہنے لگے یہ تو کیا کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، اور کوئی خدا نہیں؟ اس نے کہا ہاں میں یہی کہہ رہا ہوں. وہ کہنے لگے توبہ کر، توبہ، یہ لفظ نہ کہہ کہ اللہ ایک ہی ہے سارے جہان کو چلانے والا. اگر تو نے اسی طرح کہا تو سن لے، لات، منات اور عزا یہ تجھے برس کی بیماری میں مبتلا کر دیں گے، یہ تیری ٹانگیں توڑ دیں گے، جزام اور برس میں مبتلا ہو جائے گا، تمہیں دکھ پہنچائیں گے، کسی کام کا تمہیں یہ نہیں رہنے دیں گے. او وکیلو، او بیرسٹرو،
جو تم کہتے ہو مکے کے مشرک تو یہ نہیں مانتے تھے، سنو مشرک کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ تمہیں اندھا کر دیں گے، تمہیں ٹانگیں توڑ دیں گے، تمہیں جزم اور برس کے مبتلا کر دیں گے ان بیماریوں میں۔ بائی دا وے یہ ابو داؤد کی حدیث بھی ہے جس کو البانی نے بھی صحیح کہا، وہ فائل میرے سامنے اس وقت نہیں ہے، وہ سارے حوالے میں لے کر آیا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ کر دے گا۔ اب زمام بن ثعلبہ کا جواب سنیے، وہ کہنے لگے او میرے ساتھی مشرکو سنو، ہم مانا کرتے تھے کہ یہ اندھا کرتے ہیں، برس میں مبتلا کرتے ہیں، جزام بیماری میں مبتلا کرتے ہیں، یہ مانا کرتے تھے۔ اب ہم یہ نہ اندھا کر سکتے ہیں نہ برس میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ تمہیں پتہ نہیں آمنہ کا لال آ گیا ہے، بھلا اس کے ہوتے ہوئے یہ ہمیں بیماریوں میں مبتلا کر دے۔ اب تو وہ آ گیا ہے جس نے آنا تھا، کوئی بیماری میں برس میں مبتلا نہیں کریں گے۔ اس نے اپنے لوگوں کو تبلیغ کی، واعظ کیا، پھر انہوں نے وہاں پر جو مسجد تھی وہ بنائی اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ اب بات اتنی ہے کہ زمام بن ثعلبہ کی روایت سے، اس حدیث سے، اس واقعہ سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ لات منات عزا کو مدبر مانتے تھے۔ ایک بات حافظ ابن حجر اسقلانی نے بہت سی باتیں لکھی، وہ میں نے سنانی تھی، ٹائم نہیں۔ فتح الباری میں اس نے کہا کہ وہ جو کرخت طبیعت سے کا بولتا تھا نا پہلے، ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں وہ اس لیے بولتا تھا ابھی اس نے قرآن کی یہ 2 آیتیں نہیں پڑھی تھیں، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء عبادکم بعدا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ وہ جو بے ادبی کے انداز میں تھا نا، ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں ابھی اس نے قرآن میں ادب رسول نہیں پڑھا تھا۔ یہ کتاب العلم میں ابن حجر نے کہا کہ ابھی اس نے ادب رسول کو نہیں دیکھا تھا، اس لیے وہ کرخت انداز میں بات کر گیا۔ جب اس نے آیات کو پڑھ لیا پھر اس کو رسول اللہ کا ادب آ گیا، اس کے بات کرنے کا انداز بدل گیا، سٹائل بدل گیا۔ جو کچھ میں نے کہا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔